1.5 किलो कहें भड़काऊं फोटो बना दो, मोटा भर के है, और भड़काऊं फोटो बना दो, लोग हमको बुलावे, फॉलोवर बढ़ जाए, हमें इसका कोई चक्कर नहीं। हमें सिर्फ चक्कर एक है कि पूरा जहान मसलके आला हजरत का फॉलोवर हो जाए। मैं यही चाहता हूं कि दिलों की तख्ती पर मोहब्बत रसूल की तहरीर लिखूं कि जब सीना चाक करे तो दिल की एक तख्ती पर ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तो दूसरी तख्ती पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत, आज जलसों का जायजा लीजिए, जलसों का जायजा लीजिए। आए दिन जलसे होते हैं, रंग बिरंगे खुतबा भी नजर आते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चेहरे और बुशरे के साथ नजर आते हैं, अलग अलग उनकी ताबीरात है, अलग अलग उनका अंदाज़े बयां है। शोरा भी हर स्टेज पे मेरे ख्याल से खतीब से ज्यादा ही नजर आते हैं। अगर 2 खतीब आए तो 4 शायर हैं। जो आया वो नात पढ़ रहा है, नात पढ़ चुका तो मनकबत पढ़ रहा है, और अगर मौका हाथ लगा तो कसीदा पढ़ रहा है। जिसमें हुजूर की तारीफ हो उसे नात कहते हैं, और जिसमें औलिया की तारीफ हो उसे मनकबत कहते हैं, और जिसमें किसी सेठ साहूकार या किसी और आदमी की तारीफ हो उसको कसीदा कहते हैं। कुछ लोग इतराज करते हैं कि सुन्नियों का जलसा होता है, लाखों खर्चा होता है, नातें खूब पढ़ी जाती हैं, मनकबतें खूब पढ़ी जाती हैं, पीर साहब की तहनीयत खूब पढ़ी जाती है, कसीदा खूब पढ़ा जाता है, और तकरीरें भी होती हैं, लेकिन ये लोग अल्लाह की हम्द नहीं बयान करते, हमदे खुदा नहीं बयान करते, जबकि अल्लाह ही ने सबको पैदा किया है। हम्द नहीं बयान करते। ये कुछ लोग एतराज करते, उसका सीधा सादा मैं जवाब आपको ये दे दूं, सीखो हमसे, हम उस्ताद आदमी हैं, हमको जब पाओ तो सीख लिया करो। उसका जवाब ये है, हमारी जमात का चाहे कभी अपने खिताब से पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है। सीधे अलग अलग हो सकते हैं हम्द के, और ये अल्हम्दुलिल्लाह या नहमदु का या अल्लाह, ये अल्लाह की हम्द है। तो हम अपनी तकरीर का आगाज अल्लाह के हम्द से करते हैं, उसकी किबरियाई से करते हैं, उसकी सनत से करते हैं, उसकी तहमीद से करते हैं। लेकिन सवाल करने वाला यहीं पर नहीं ठहरा, बल्कि कहने लगा मौलाना हम ये नहीं कहना चाहते हैं। मैंने कहा फिर क्या कहना चाहते हो? कहने लगा ये शायर लोग जब आते हैं तो शेरो शायरी में जैसे नात पढ़ते हैं, मनकबत पढ़ते हैं, तो इस तरह से अल्लाह की हम्द क्यों नहीं पढ़ते? तो आज मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है कुरान शरीफ की, मैंने सूरह हम्द की आयत करीमा पढ़ी। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सूरह हम्द की मैंने बेस थोड़ा बंद कर दीजिए, अगर बेस समझ पाते हो, नहीं है ना, चलो ठीक है। सूरह हम्द की आयत मैंने पढ़ी है। मैंने कहा सुनो, एक ज़ाब्ता है, ये उलमा पढ़े लिखे सब बैठे हैं, मसनू की तारीफ दर हकीकत साने की होती है। बनी हुई चीज की तारीफ हकीकत में बनाने वाले की होती है। हमारे चंद नौजवान एक तरह की टोपी पहने हुए हैं। अभी यहाँ आ रहे थे तो मेरी निगाहों ने देखा कि चंद नौजवानों के सर पर सफेद शानदार एक किस्म की टोपी सजी है।
بہتر ہوتا کہ وہ ایک طرح کی ٹوپی والے ہمارے سامنے جلدی سے آ کر بیٹھ جاتے. آ جاؤ اور جلدی سے آ جاؤ, یہاں آگے سامنے آ کر کے بیٹھ جاؤ, جلدی آ جائیے, جلدی آ جائیے. ماشاء اللہ, لگتا ایک ہی کمپنی سے لیے ہیں اور وائٹ ہے, سفید ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. یہ ٹوپی بڑی خوبصورت ہے, اللہ سلامت رکھے. آمین. میں نے اس ٹوپی کی تعریف کیا, خوبصورت ہے, لیکن اگر اس ٹوپی کا بنانے والا اس مجمع میں ہو تو وہ یہ تعریف سن کر کے جھوم جائے گا. بے شک. تعریف میں نے ٹوپی کی کیا, خریدنے والے آپ ہیں, لگانے والے آپ ہیں. جہاں دل میں آپ کو خوشی ہوئی اس سے کہیں زیادہ خوشی اسے ہوگی جس نے اس کو بنایا ہے. بے شک. تو تعریف میں نے ٹوپی کی کیا, لیکن بنانے والا جھوم رہا ہے, بنانے والا خوش نظر آ رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ یہی کہو گے بنی ہوئی چیز کی تعریف حقیقت میں بنانے والے کی ہوتی ہے. بے شک. بے شک. میں نے کہا پوری کائنات کو بنایا کس نے؟ میں نے کہا پوری کائنات کو بنایا کس نے؟ بس اب سنا ہونا نہیں. ہماری آواز اتنی خراب نہیں ہے جتنی خراب یہ نکال رہا تھا. روز تقریری کرتا ہوں اور دن میں پڑھاتا بھی ہوں, الحمدللہ. پوری کائنات کا بنانے والا کون؟ شجر و حجر کو کس نے بنایا؟ خشک و تر کو کس نے بنایا؟ برگ و ثمر کو کس نے بنایا؟ دشت و جبل کو کس نے بنایا؟ کنکر پتھر کو کس نے بنایا؟ چاند و سورج کو کس نے بنایا؟ عرش و کرسی کو کس نے بنایا؟ جہنم اور جنت کو کس نے بنایا؟ آؤ, حضرت آدم کو کس نے بنایا؟ حضرت نوح کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت شیش کو کس نے پیدا کیا؟ انبیاء کو کس نے پیدا کیا؟ مرسلین کو کس نے پیدا کیا؟ صحابہ کو کس نے بنایا؟ تابعین کو کس نے بنایا؟ تابعین کو کس نے بنایا؟ اہل بیت کو کس نے بنایا؟ اولیاء صالحہ کو کس نے بنایا؟ یہ حضرات انسان کو کس نے بنایا؟ جمادات کو کس نے بنایا؟ موجودات کو کس نے وجود بخشا؟ چرندوں پرند کو کس نے بنایا؟ یہ عدم سے وجود کی طرف لانے والی کون سی ذات ہے؟ تو ایک زبان ہو کر کہا جائے گا کہ آسمان, چاند, سورج, چرند, پرند, شجر, حجر, برگ و ثمر, خشک و تر, ندی, نالا, سب کو جس نے پیدا کیا وہ اللہ ہے. سبحان اللہ. جس نے سب کو پیدا کیا وہ, ایک بار زور سے ہاتھ لگے بولو اللہ ہے. جس نے سب کو پیدا کیا وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اب یہی پر ایک جملہ سن لیں, جس نے سب کو پیدا کیا وہ اللہ ہے, اور جو پیدا کیا ہے وہی عبادت کے لائق ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, عبادت اپنے اس رب کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. یعنی عبادت کا بیس ہے تخلیق پر, جس نے پیدا کیا عبادت اس کی کرو. عبادت نہ چڑھتے سورج کی ہوگی, نہ ڈھلتے سورج کی ہوگی, نہ ڈوبتے سورج کی ہوگی, نہ بہتے ہوئے دریا کی ہوگی, نہ اونچے اونچے پہاڑ کی ہوگی, نہ کسی درخت کی ہوگی, نہ کسی کنکر, نہ کسی پتھر کی ہوگی, نہ کسی پھول, نہ کسی مالا کی ہوگی, نہ کسی دودھ, نہ کسی گنگا, نہ کسی جل کی ہوگی, نہ کسی جانور کی عبادت ہوگی. عبادت جانور, چرندوں, پرندوں, چاندوں, سورج کی عبادت نہیں ہوگی. کیوں؟ عبادت کے لائق وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے. تو آسمان پیدا کیا گیا ہے, اس نے پیدا نہیں کیا ہے. سورج پیدا کیا گیا ہے, اس نے پیدا نہیں کیا ہے. چاند پیدا کیا گیا ہے, اس نے پیدا نہیں کیا ہے. شجر پیدا کیا گیا ہے, اس نے پیدا نہیں کیا ہے. چار چرندوں پرند یہ پیدا کیے گئے, اس نے پیدا نہیں کیا. جس نے سب کو پیدا کیا وہ اللہ ہے, اور عبادت اس کی
ہوگی جس نے پیدا کیا، تو ہاتھ اٹھا کر بولو عبادت صرف اللہ کی ہو، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ ارے سنیوں کے جلسے میں اس کو بھی سنا کرو، جی میں کیوں بول رہا ہوں وہ تو میں ہی جانتا ہوں، میں ہی جانتا ہوں۔ عبادت اللہ کی اور سب کو بنانے والا اللہ۔ اب توجہ، تو حضور کی امامت کو بیان کریں تو تعریف تو یہ رسول اللہ کی ہے مگر حقیقت میں اللہ کی ہے۔ نبی کی نبوت کو بیان کریں، تعریف یہ بظاہر رسول اللہ کی ہے مگر حقیقت میں اللہ کی ہے۔ رسول کی رسالت کو بیان کریں، بظاہر تعریف رسول اللہ کی ہے مگر حقیقت میں اللہ کی ہے۔ نبی کا علم غیب بیان کریں تو یہ تعریف بظاہر رسول اللہ کی ہے مگر حقیقت میں اللہ کی ہے۔ اگر ہم شفاعت کو بیان کریں تو بظاہر یہ تعریف رسول اللہ کی ہے مگر حقیقت میں اللہ کی ہے۔ تو یہ نعت بھی حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ لیکن آج میں نے یہ طے کیا ہے کہ آج ان پرانے اجوا کے جلسے میں میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کنز الکرامت جبل الاستقامت غواص بحر معرفت کی لکھی ہوئی ایسی نعت پڑھوں کہ جس کی نعت کو دیکھو گے ایک طرف سے دیکھو تو حمد خدا ہے اور اسی کو دوسری طرف سے دیکھو تو نعت مصطفیٰ ہے۔ ایک طرف سے دیکھو تو حمد خدا ہے اور دوسری طرف سے دیکھو تو نعت مصطفیٰ ہے۔ اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، ذہن لگا کر کے سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشکا بتایا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہاتھ اٹھا کر بولیے تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو حمد بیان کرو، تجھے حمد ہے، اور زور سے بولو تجھے حمد ہے۔ ارے آواز نہیں ہے کیا؟ زور سے بولو تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اگر اجازت ہو تو ایک شعر اور پڑھ دو، سبحان اللہ، زور سے بولو بھائی جی۔ مجھے بہت سارا ہی بولنا مگر یہاں کے بولنے میں میں کوئی کمی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم، زور سے بولو، زور سے۔ اگر ڈھوڑے بابا کا نام لوں تو چلا چلا کر بولو گے، بوڑھے بابا کا نام لوں تو چلا کر بولو گے۔ اس جہان میں ایک بیٹی ہے، مؤنث ہے، ماں نے دعا مانگی تھی اللہ بیٹا دے، ماں نے دعا مانگی تھی اللہ بیٹا دے اور ہو گئی بیٹی، دعا مانگی تھی اللہ بیٹا دے اور ہو گئی بیٹی۔ توجہ، تو بیٹی ہونے پر افسوس نہیں، اللہ نے فرمایا لیسا الذکر کالانثی، اس بیٹی کی طرح بیٹا نہیں ہے۔ وہ بیٹی کون ہے؟ وہ اجوا کی بیٹی نہیں ہے، وہ جہی رام پور کی بیٹی نہیں ہے، وہ اترولہ کے کسی گھرانے کی بیٹی نہیں ہے، وہ ہندوستان کی بیٹی نہیں ہے، وہ کسی پیر صاحب فقیر صاحب کے گھر کی بیٹی نہیں ہے، اسی بیٹی کا نام مریم ہے۔ اس بیٹی کا نام
مریم ہے، اور مریم وہ بیٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے کرم فرمایا حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور جس بیٹی کی شادی نہ ہو آپ اپنے بھاشا میں اسے کنواری کہتے ہیں، غیر شادی شدہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اب شادی ہوئی نہیں اور لڑکا پیدا ہو جائے تو اور بیٹی ہو تو سماج میں شک و شبہ کی انگلی اٹھائی جائے، سماج میں بے عزتی کے طور پر اس کا نام لیا جائے، لیکن واہ وہ مبارک بیٹی ہے جس کو زمانہ حضرت مریم کہتا ہے کنواری آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا حضرت مریم جو کنواری ہیں ان کے پیٹ سے ایک بیٹا پیدا فرمایا، وہ بیٹا عام بیٹا نہیں ہے، وہی عیسیٰ روح اللہ ہے، وہ عیسیٰ روح اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کنواری، کون کنواری؟ حضرت مریم، وہ کنواری، وہ شبہ مت کرنا کہ شادی نہیں ہوئی بیٹا کیسے ہوا؟ پاک، تہمت سے پاک، الزام سے پاک، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ قدم ہے، عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا ہے، عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا ہے، عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا۔ ہاتھ لا کر بولو تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اگر اجازت دیجیے تو ایک شعر ہو تو ماشاء اللہ پڑھ دوں کیا پڑھوں؟ ارے زور سے بولو، کہا ہاں، اگر نہیں زیادہ بول پاتے تو ہاں یہ بولیے۔ ایک شعر، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے پاس سینہ ہے نا؟ ارے زور سے بولو، منہ ہلاؤ تو خالی زبان ہلاؤ، سینہ ہے نا؟ تو کھوکھلا ہے کہ اندر کچھ مال ہے؟ ارے زور سے بولو، اندر کچھ مال ہے؟ کیا ہے؟ ارے دل والوں زور سے بولو سبحان اللہ۔ سینے کے اندر کیا ہے؟ زور سے بولو کیا ہے؟ دل۔ توجہ کیجیے گا، تو یہ دل آپ کے پاس ہے کہ کہیں گیا ہے؟ زور سے بولو، یہ دل آپ کے پاس ہے نا؟ اب اپنا سینہ ٹٹولو، بھیا دل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کا دل آپ کے پاس، تو میرا دل بھی میرے پاس۔ حضرت مولانا نظام الدین صاحب قبلہ کا دل ان کے پاس، مولانا نسیم صاحب کا دل ان کے پاس، مولانا معین اختر صاحب کا دل ان کے پاس، مولانا رجب صاحب کا دل ان کے پاس، سب کا دل سب کے پاس ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا دل بھی اعلیٰ حضرت کے پاس ہے، اعلیٰ حضرت کا دل بھی اعلیٰ حضرت کے پاس ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ تجھے حمد ہے خدایا، 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 تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات جب سب کا دل سب کے پاس ہے تو اعلیٰ حضرت کا دل بھی اعلیٰ حضرت کے پاس ہے، جب ان کا دل ان کے پاس ہے تو یہ ڈھونڈنے کا کیا مطلب ہے کہ اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کسی اوڑے ڈھوڑے پیر کراہت کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت اس عاشق رسول کا نام ہے کہ جس کے عشق کے جلووں میں عشق بلالی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ امام احمد رضا اس عاشق رسول کا نام ہے کہ جس کی زندگی میں امام آدم کی فقاہت نظر آتی ہے۔ امام احمد رضا خان وہ شخصیت
غلط ہے، جو امام شافعی کی جودت تباہ ہے، جو امام احمد ابن حنبل کا عزم و حوصلہ ہے، وہ امام احمد رضا جو نبی کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے، جو غوث کی کرامتوں میں سے ایک عظیم کرامت ہے، ہاں ہاں وہ امام احمد رضا جس کا نام سنیت کی پہچان ہے اور جس کا نام سنیت کا نشان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور شعیب الاولیاء، حضور مسیح العلماء۔ میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ تمام بزرگان دین ہیں، حضور شعیب الاولیاء ہوں یا حضور شیر بے شر سنت ہوں یا حضور مظہر شعیب الاولیاء ہوں یا اور دیگر اولیاء کرام ہوں، الحمدللہ ان حضرات نے بھی خدمت کی ہے، اعلیٰ حضرت کے بعد والوں نے مسلک اعلیٰ حضرت ہی کی خدمت کی ہے، اور حضور شعیب الاولیاء نے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کے لیے تو قیامت تک کے ایسا ادارہ قائم کر دیا کہ ہم نہ ہوں گے یا تم نہ ہوگے، لیکن قال اللہ قال رسول کی صدا اٹھتی رہے گی اور مشام جام معطر ہوتے رہے گی اور لوگوں کی عشق کی دنیا ہری اور بھری ہو جائے گی۔ بے شک زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ اس علاقے پر ان کا فیضان سامن بہادر کی طرح برستا ہے۔ بے شک، بے شک۔ کردار سے آدمی پہچانا جاتا ہے، کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ چاہتے تو اپنے بہت سارے مریدین سے بہت سے پیسہ لے کر کے بہت بڑی بلڈنگ اپنی نجی بنوا لیتے، لیکن نہیں، انہوں نے مہمان رسول اللہ کا انتظام کیا ہے، بڑے بڑے علماء کا انتخاب کیا، بڑے بڑے علماء آئے وہاں پڑھانے کے لیے، اپنے زمانے کے شیخ المشائخ، اپنے زمانے کے شیخ العلماء، اپنے زمانے کے استاد العلماء، اپنے زمانے کے عالم العلماء شخصیتیں وہاں پر آئی الحمدللہ، اور اس کا فیضان آج ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے ذات قلب ہے، تشنع و برنامج نہیں ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دل یہ کہاں فروغ کیا ہے۔ سب کا دل سب کے پاس ہے، مگر امام احمد رضا کا دل کہاں ہے؟ تو یاد رکھو، ایک جملہ مسیح الدین کا یاد کرو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے دل کا سودا بریلی کے بازار میں نہیں کیا ہے، اپنے دل کا سودا کیا ہے تو گنبد خضرا کے سائے میں کیا ہے، مدینہ الرسول میں کیا ہے، کوچہ جانا میں کیا ہے اور کوچہ حبیب میں کیا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت خود ہی فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں اے رضا تیرے دل، محبت سے بولو، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، 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 تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات آؤ ذرا ذہن و فکر کو حاضر کرو، اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو انسان بنایا ہے۔ انسان کو دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں، ابو جہل بھی انسان، ابو لہب بھی انسان، عتبہ بھی انسان، شیبہ بھی انسان، بہت سے انسان پائے جاتے ہیں، لیکن اس کا کرم خاص ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا ہے، الحمدللہ۔ اور اپنے کو مسلمان بہت لوگ کہتے ہیں، وہابی کہے میں مسلمان، دیوبندی کہے میں مسلمان، احراری کہے میں مسلمان، بابائی کہے میں مسلمان، بہاری کہے میں مسلمان، مرزائی کہے میں مسلمان، خاکساری کہے میں مسلمان، شیعہ کہے میں مسلمان، رافضی کہے میں مسلمان، سب اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اور سنی تو کہتا ہی ہے کہ میں مسلمان، سب اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اس فتنے کے زمانے میں اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو سنی مسلمان، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے سنی ہے ہاتھ اٹھا کر کہے یا رسول اللہ،
زور سے بولیے یا رسول اللہ. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو سنی مسلمان بنایا ہے. اور سنی مسلمان ہے کون؟ سمجھو اس کا ایمان اللہ پر ہے, اس کا ایمان رسول اللہ پر ہے, اس کا ایمان قرآن پر ہے, اس کے مذہب کا نام مذہب اسلام ہے. اب میں نے قرآن کی سورہ حمد کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, لیکن پوری سورہ فاتحہ کو آپ پڑھیے تو سورہ فاتحہ کی ابتدا کہاں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے. ذہن کو حاضر کرو, تمام تعریف اللہ کے لیے. رب العالمین جو تمام عالم کا رب ہے. الرحمن الرحیم, بہت بڑا مہربان اور رحمت والا. مالک یوم الدین, جو یوم جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد, یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہ ایاک نستعین, اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. حضرات آج طریقہ لوگوں کا کیا ہے؟ جیسے ہاتھ اٹھائیں گے, یا اللہ پیسہ دے دے, یا اللہ دکان دے دے, یا اللہ مکان دے دے, یا اللہ لڑکا دے دے, یا اللہ لڑکی دے دے, یا اللہ عزت دے دے, یا اللہ شہرت دے دے. یعنی جیسے ہاتھ اٹھائے تو مطلب کی بات شروع کر دیا. یہ دے دے, وہ دے دے, دکان دے دے, مکان دے دے, لڑکا دے دے, لڑکی دے دے. یقیناً دکان دینے والا خدا ہے, مکان دینے والا خدا ہے, لڑکی دینے والا خدا ہے, لڑکا دینے والا خدا ہے, معلوم متا دینے والا خدا ہے. لیکن اللہ سے مانگیں کیسے؟ اللہ سے کیسے ہم طلب کریں اور اللہ سے دعا کیسے کریں؟ اگر اس کو سیکھنا ہے تو قرآن کے سورہ فاتحہ کو پڑھو. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے. رب العالمین, جو تمام عالم کا رب ہے. الرحمن الرحیم, بہت بڑا مہربان رحم والا. مالک یوم الدین, جو یوم جزا کا مالک. ایاک نعبد, یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین, ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ابھی لڑکا مانگا نہ لڑکی مانگے, ابھی کچھ نہیں مانگے. گویا قرآن نجات دے رہا ہے. اے اللہ کے بندو, اللہ سے مانگنا ہے, اللہ سے لینا ہے تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, پہلے اللہ کی ثنا بیان کرو, پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرو, پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو, پہلے اللہ کو رب العالمین کہو, پہلے اللہ کو رحمان کہو, پہلے اللہ کو رحیم کہو, پہلے اللہ کو مالک یوم الدین کہو. پہلے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو اور عبادت کا تحفہ پیش کرو. ایاک نعبد, اور سرنڈر ہو جاؤ, گھٹنا ٹیک دو. یا اللہ, بڑائی تیرے لیے, کبریائی تیرے لیے, حمد تیرے لیے. میری کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہے. ایاک نستعین, ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں, ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. جب اللہ کی حمد بیان کر لو, جب اس کی کبریائی بیان کر لو, جب اس کی حمد و ثنا کر لو, جب اس کی بارگاہ میں عبادت کا تحفہ پیش کر لو اور اس سے مدد مانگ لو, تو اب اللہ سے ایسے مانگو, اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ. یا اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. محبت سے بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولیے انشاءاللہ. آج یہ پورے سورے کا عالم منعقد ہوگا انشاءاللہ. اچھی تقریر ہونے لگے تو بہت سارے لوگوں کو معلومات ہو جائے. جی. یا اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. ابھی نہ لال, نہ مال, نہ زمین, نہ دکان, نہ مکان, نہ گوڈاؤن, نہ کارخانہ, نہ کمپنی. سب سے پہلے سیدھی راہ. کمپنی والوں راستہ سیدھا رکھو, گوڈاؤن والوں راستہ سیدھا رکھو, مالداروں راستہ سیدھا رکھو, شہرت ڈھونڈنے والوں راستہ سیدھا رکھو. پہلے اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھی راہ. زور سے یاد کرو, سیدھی راہ چلا. زور سے بولو چلا, سیدھی راہ چلا. اب ذرا توجہ کیجیے, یہ چلا والا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا, یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا.
اور ایک ترجمہ اس کا اسی ہندوستان میں ہے جو دیوبندیوں نے کیا ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان کا ترجمہ ہے سیدھی راہ دکھا، اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز ایمان والا وہ ہے سیدھی راہ چلا۔ اب توجہ کیجیے گا، سیدھی راہ چلا اور سیدھی راہ دکھا۔ مثال کے طور پر یہ راستہ آپ آگے چلے جائیں گے تو راستہ جب رائٹ میں مڑیں گے تو بڑھنی چاپا گیا ہوا ہے، بولو گیا ہے کہ نہیں گیا ہے؟ اب جو بڑھنی چاپا کا راستہ نہیں جانتا ہے وہ کہے گا ہمیں بڑھنی چاپا کا راستہ دکھا، ہمیں بڑھنی چاپا کا راستہ دکھا، اور جو بڑھنی چاپا کا راستہ دیکھ چکا ہے اور دیکھ کر اس پر چل رہا ہے تو اب یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں بڑھنی چاپا کا راستہ دکھا، وہ تو دیکھ کر چل رہا ہے، اب کہے گا بڑھنی چاپا کے راستے پر چلا، بڑھنی چاپا کے راستے پر چلا، چلتا رہوں چلتا رہوں چلتا رہوں چلتا رہوں یہاں تک کہ منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہمیں سیدھی راہ چلا، اور دیوبندیوں کا ترجمہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ انہوں نے اپنے حال کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے سیدھا راستہ دیکھا نہیں ہے تو دیکھنے کی دعا کر رہا ہے، اور یہ سنی دیکھ کر چل رہا ہے تو زندگی بھر چلنے کی دعا کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مسیح العلماء۔ حضرات ذرا ذہن کو حاضر کیجئے پوری توجہ، اور یہ دونوں ترجموں کو 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، تب ادھر دیکھیے، ادھر 100 سال سے زیادہ ہو گیا، اور جس نے ترجمہ کیا تھا ہمیں سیدھی راہ دکھا وہ چلا گیا، وہ چلا گیا، لیکن چکے بٹے کے لوگ ہیں، ترجمہ وہی ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھا، چکے بٹے کے لوگ بھی چلے گئے، پھر اس کے چکے بٹے کے لوگ آئے، ترجمہ وہی ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھا، وہ بھی چلے گئے، اس کے چکے بٹے آئے، ترجمہ وہی ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اب اگر یہ ترجمہ قیامت تک رہے اور چکے بٹے قیامت تک رہے تو یہی کہیں گے ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اب کئی رامپور کے سنی مسلمانوں کو مسیح الدین کے تقریر کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ کہے گا ہمیں سیدھی راہ دکھا تو نوجوان کلائی تھامے گا اور پکڑ کر کہے گا اگے مردود جب زندگی بھر تو دیکھنے کی تمنا کرے گا تو چلے گا کیا؟ جب زندگی بھر تو دیکھنے کی تمنا کرے گا تو چلے گا کیا؟ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ۔ اب سوال یہ ہے راستہ ہے کس کا سیکھا؟ آگے بڑھوں کہ نہ بڑھوں؟ ارے زور سے بولو، بڑھوں؟ راستہ ہے کس کا سیکھا؟ میں چاہتا ہوں پختہ کیا جائے، ضروری ہے۔ راستہ ہے کس کا سیکھا؟ کیوں حضرت؟ کوئی سوچتا ہے بہت بڑا مالدار ہو جائے تو اس کا راستہ سیکھا، کوئی سوچتا ہے بہت بڑا ذمہ ہو جائے تو اس کا راستہ سیکھا۔ میں نے کہا قرآن تو ہدایت کا سر چشمہ ہے، تیرے بارے میں تیرے اندر خود اعلان ہے ہدی للناس، قرآن ساری پبلک کے لیے ہادی ہے، ہدی للمتقین یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ قرآن تو بتا وہ کون لوگ ہیں جس کا راستہ سیدھا، وہ کون لوگ ہیں جس کا راستہ سیدھا ہے؟ توجہ کرنا، تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی آیت کو آگے پڑھو، اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جس پر اللہ نے احسان کیا ہے، جو منعم علیہم ہے، جن پر اللہ کا انعام و احسان ہوا ہے، ان کا راستہ سیدھا ہے۔ اب کوئی 500 بیگھے کا جوتار کہے گا مولانا آپ نے ایسی چھانٹ کر آیت پڑھ دی ہے قرآن کی جو میرے فیور کی ہے، میں نے کہا کیا بات ہے؟ 500 بیگھے کا جوتار میں ہوں، 500 بیگھے کا زمین کا مالک میں ہوں، اللہ کا انعام مجھ پر بہت ہے تو میرا راستہ سیدھا ہے۔ بمبئی کا سیٹھ بولے گا کہ بمبئی میں 5 گوڈاؤن میرے پاس ہے اور 3 کمپنی میرے پاس ہے، باندرا جیسے مہنگے علاقے میں 13 فلیٹ میرے پاس ہے تو اللہ کا انعام مجھ پر بہت ہے، لہذا میرا راستہ سیدھا ہے، میں آگے آگے چلوں گا، پورے علاقے کے لوگ پیچھے پیچھے چلیں گے۔ میں نے کہا اے قرآن اسے غلط فہمی
سنی ہو رہی ہے یہ سمجھتا ہے کسی پیوٹی کا نام بہت بڑا انعام ہے. آخر منعم علیہم کون لوگ ہیں؟ وہ کون اللہ کے بندے ہیں کہ جس پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ تو ایک جملہ میرا سنیے گا. کبھی قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے اسے تفسیر الآیت فی الحدیث کہا جاتا ہے, اور کبھی قرآن کی آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہوتی ہے اسے تفسیر الآیت فی الآیت کہا جاتا ہے. قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ سیدھا جس پر اللہ نے انعام کیا ہے. میں نے کہا قرآن تو بتا اللہ کا انعام کس پر ہے؟ تو دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ کا انعام نبیوں پر ہے, اللہ کا انعام صدیقین پر ہے, اللہ کا انعام شہداء پر ہے, اللہ کا انعام صالحین پر ہے. تو کہنا پڑے گا نبیوں کا راستہ سیدھا ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. نبیوں کا راستہ سیدھا ہے, صدیقین کا راستہ سیدھا ہے, بیعت کا راستہ سیدھا ہے, شہداء کا راستہ سیدھا ہے, صدیقین کا راستہ سیدھا ہے, صالحین کا راستہ سیدھا ہے. اب اس آیت کے تناظر میں یہ کہہ سکتے ہو کہ اہل بیت کا راستہ سیدھا ہے, صحابہ کا راستہ سیدھا ہے, خلفائے راشدین کا راستہ سیدھا ہے, عشرہ مبشرہ کا راستہ سیدھا ہے, تابعین کا راستہ سیدھا ہے. آگے بڑھو امام اعظم کا راستہ سیدھا ہے, غوث اعظم کا راستہ سیدھا ہے, خواجہ غریب نواز کا راستہ سیدھا ہے, مخدوم کشوکا کا راستہ سیدھا ہے, سالار مسعود غازی کا راستہ سیدھا ہے, شاہ فضل اللہ کا راستہ سیدھا ہے, غوث بنگال کا راستہ سیدھا ہے, شیخ الدین یحییٰ منگلی کا راستہ سیدھا ہے, صاحب البرکات کا راستہ سیدھا ہے, اعلیٰ حضرت کا راستہ سیدھا ہے, حجت الاسلام کا راستہ سیدھا ہے, مفتی اعظم کا راستہ سیدھا ہے, حضور تاج الشریعہ کا راستہ سیدھا ہے, شعیب الاولیاء کا راستہ سیدھا ہے, تیرے جیسے سنت کا راستہ سیدھا ہے. اللہ کے جتنے ولی ہیں سب کا راستہ سیدھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, عظمت اسلام. اب آپ بیٹھو. صدیقین کا راستہ سیدھا, نبیوں کا راستہ سیدھا, شہداء کا راستہ سیدھا, صالحین کا راستہ سیدھا. ادھر دیکھیے, ادھر کچھ نہ دیکھو, صرف ادھر دیکھو میری طرف. بزرگوں کا راستہ سیدھا ہے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہی تو فرما رہے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. الحمدللہ ہم لوگ سنی ہیں. سبحان اللہ. جتنے سنی ہو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ ہم لوگ کیا ہیں. سنی ہو لوگ سے بولو کیا ہیں, سنی ہیں. الحمدللہ. مگر سنیت کے کہتے کسے لوگ سمجھتے ہیں دریا کا نام سنیت, برسولہ کا نام سنیت, گٹا کا نام سنیت, ہتھوم دھاگا باندھے رہو اس کا نام سنیت, یہی سمجھتے ہیں. لہبر نچاؤ اس کا نام سنیت. ارے لیا اسلام میں جائز ہے, گٹا اسلام میں جائز ہے, حلوہ پراٹھا اسلام میں جائز ہے, مگر سنیت کیا ہے؟ اللہ کو مانو. ارے زور سے بولو, رسول اللہ کو مانو, سرکار کے صحابہ کو مانو, اہل بیت کو مانو. اگر ایک کو مانا اور دوسرے کو نہیں مانا, صحابہ کو مانے اور اہل بیت کو نہیں مانے, سنی نہیں ہو. اور اہل بیت کو مانے, صحابہ کو نہیں مانے, سنی نہیں ہو. سچا سنی وہی ہے تو نبی کے صحابہ کو بھی مانے اور نبی کے اہل بیت کو بھی مانے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہی تو فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے. ہم ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو سنیت پہ قائم رکھے. آمین. ارے آمین کہو. اب میں دو چند عقیدے کی باتیں بتانا چاہتا ہوں, بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ وہ سے بولو. ہم سب سنی,
اور ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو زندہ رکھا ہے. ارے زندہ نبی کے امتی ہو تو زور سے بولو ہم سب کے نبی زندہ. ایسے نہیں چلے گا یار. بھول پوچھا عقیدہ ہے کیا؟ زوردار والا چھٹاکا والا ہے نا. تو زور سے بولو ہم سب کے نبی. ہاتھ اٹھا کر بولو ہم سب کے نبی زندہ. یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہوا. یہ اسلامی عقیدہ، یہ اسلامی عقیدہ ہے. لیکن کچھ پتا ہے آپ کو؟ ایک جماعت ہے جو چہرے پہ داڑھی بھی رکھتی ہے، سر پہ امامہ بھی سجاتی ہے، نشان سجدہ بھی پیشانی پر، مسجدیں میں خوب بنوائے، مدرسہ بڑا بڑا بنوائے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. ارے ماشاءاللہ بولو، زور سے بولیے. کہتے نبی ماشاءاللہ مر کر مٹی میں مل گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو بتائیے جو میرے حضور کو، جو آقا کو کہیں مر کر مٹی میں مل گئے، تو ماشاءاللہ کیا وہ حضور کا وفادار ہے؟ زور سے بولیے، وفادار ہے. آج میں اس مسئلے کو ثابت کر دوں اور اسے دو چند مسائل اور قائد کو میں ثابت کروں گا. ہم سب کے نبی زندہ. وہ کہتا ہے مر کر مٹی میں مل گئے ماشاءاللہ. تو جو حضور کو مر کر مٹی میں مل جانے والا کہے تو بتاؤ کیا وہ اسے رشتہ داری ہوگی؟ زور سے بولو. ایسے آدمی سے رشتہ داری ہوگی، ناطے داری ہوگی؟ کیا لڑکی دیں گے؟ یا اس کی لڑکی لائیں گے؟ کیا اسے رشتہ ناطا رکھیں گے؟ نہیں. جو میرے حضور کا نہیں وہ میرا نہیں. جو میرے حضور کا نہیں وہ میرا نہیں. وہ کہتا نبی مر کر مٹی میں مل گئے. اور ہمارے سنت کا عقیدہ ہے اور یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ میرے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. اعلیٰ حضرت یہی تو بتاتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آج میں چاہتا ہوں اس کو ذرا سا دلیل سے ثابت کروں. ارے تم نبی ثابت کروں کہ نہ کروں؟ ارے زور سے بولو بھائی. بند کر دوں تک؟ ابھی نہیں بند کروں. ابھی 12 بجے کا تب بند کروں گا نا. کیوں وہاں نصیب کروں؟ اس سے پہلے کیا؟ اب ظاہر کو حاضر کیجیے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو ہم سب کے نبی. ارے زور سے بولو ہم سب کے نبی. اے بھیا اگر تم نمبر کے مال ہوئے تو اسی کو کھڑے ہو جاؤ اور جس کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھے. میری کسی بات پر کسی کو اعتراض ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. اور سنی کو تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. اور نوگڑھ کے اوگھڑ کو اعتراض ہو تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے. وہ بھی پوچھ سکتا ہے. میں بالکل صاف صاف بتا رہا ہوں، کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. ہم سب کے نبی زندہ. وہ کہتا ہے نبی مر کر ماشاءاللہ مٹی میں مل گئے. تو سچائی سے بتاؤ آپ لوگوں کو کلمہ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ زور سے بولو. تو پڑھ کر سنائیے لا الہ الا اللہ. کلمہ پڑھ سنو. زور سے پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. کلمہ شریف پڑھ لو مرحوم کے سارے ثواب تھے. کلمہ شریف یہ بڑی برکتیں ہیں. تب پڑھو لا الہ الا اللہ. سچائی سے بتاؤ کلمہ پورا ہو گیا؟ زور سے بولو. کلمہ پورا ہوا یہ ادھورا ہے؟ ادھورا ہے. محمد رسول اللہ اب پورا ہو گیا. ارے زور سے بولو. کیا سمجھے؟ جب تک حضور کا نام نہ آئے، کیا بات ہے. جب تک حضور کا نام نہ آئے اسلام کا کلمہ پورا نہیں. اسلام کا کلمہ پورا نہیں. اللہ کا نام ہے لا الہ الا اللہ، مگر ادھورا. کلمہ ادھورا، پورا نہیں. اور جیسے پڑھا محمد رسول اللہ کلمہ ہو گیا. زور سے بولو کلمہ ہو گیا پورا. اب کلمہ کا ترجمہ ذرا دیکھیے اور سمجھیے
اس بات کو سمجھو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اقول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، زور سے بولو اللہ کے رسول، لگتا ہے عرب سے آئے ہیں، پڑھوں میں ترجمہ کر رہی ہیں، کہہ دو حضور عرب تو نہیں آیا ہوں لیکن اتنا تو جانتا ہی ہوں، بات میرے حضور کی ہے، بات اسلام کے کلمہ کی ہے، ہم اسلام کے کلمہ کو پڑھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول۔ مجھے سچائی سے بتاؤ وجے رام پور والوں، آج سیکھ لو ان سے، میں نے شروع میں بتا دیا یہ کلمہ آج کا ہے کہ پہلے کا ہے، بولو بھائی من میں جو آوے بولو، یہ آج کا ہے کہ پہلے سے ہے؟ یہی کلمہ 100 سال پہلے، یہی کلمہ 500 سال پہلے، یہی کلمہ 1000 سال پہلے، یہی کلمہ 1400 سال پہلے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ کلمہ صرف سنی کا ہے کہ یہی کلمہ وہابی بھی پڑھتے؟ ارے بولو، یہی کلمہ وہ بھی پڑھتے، دیوبندی بھی پڑھتے، غیر مقلد بھی پڑھتے، اپنے کو اہل حدیث کہنے والے بھی یہی کلمہ پڑھتے، سب یہی کلمہ پڑھتے اور ہم لوگ بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم پڑھتے بھی ہیں مانتے بھی، پڑھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، اور وہ پڑھتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہی کلمہ صحابہ نے پڑھا، یہی کلمہ تابعین نے پڑھا، یہی کلمہ تبع تابعین نے پڑھا، یہی کلمہ غوث و خواجہ نے پڑھا، یہی کلمہ اولیاء نے پڑھا، یہی کلمہ اوتاد و اقطاب و اغواث و ابدال نے پڑھا، یہی کلمہ علماء فقہاء محدثین مفسرین نے پڑھا، یہی کلمہ آج پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، یہی کلمہ صبح قیامت تک پڑھا جائے گا، اور اس کلمے کا ترجمہ کیا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بتا رہا ہے کہ پرجنٹ ٹائم موجود ہے، پرجنٹ ٹائم موجودہ پوزیشن میں ہے، اگر ہوتے نہیں تو کہا جاتا محمد اللہ کے رسول تھے، لیکن تھے نہیں کہا جاتا ہے، کل بھی کہا گیا محمد اللہ کے رسول ہیں، آج بھی کہا جا رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، قیامت تک کہا جائے گا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہیں نے بتا دیا کہ میرا نبی کل بھی زندہ تھا اور میرا نبی آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پکار اٹھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور مسیح العلماء۔ اچھا جب بات حیات النبی کی آ گئی ہے تو اب کوئی بتائیے، وہ رسول صاحب گھبرا رہے ہیں کیا؟ گھبراؤ نہیں کیا، ہم اپنی تقریر کے خود ذمہ دار ہیں، ہم کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو اپنے مذہب کی بات بتائیں، صحیح بات کی نہیں ہے۔ اور کوئی بھائی اگر تھوڑا موڑا ادھر ادھر ٹیڑھا کر رہا ہے تو پاؤں پکڑ کر کے اس کو سیدھا کرو، یہی تو ڈیوٹی ہے، یہی تو ڈیوٹی ہے کہ خالی مرغا کھاؤ، نظرانہ کرو، ڈیوٹیاں کیا بجے گی، ڈیوٹی کیا بجے گی، یہی تو ڈیوٹی ہے۔ جیسے راستہ کہیں گڑبڑ ہو تو اس کو صحیح راستے پہ لگا دو، صحیح راستے پہ لگا دو۔ اور صرف میری ہی ڈیوٹی نہیں ہے، گھر کے گارجین ہو تو آپ کی بھی ڈیوٹی ہے، گاؤں کے سرپرست ہو آپ کی بھی ڈیوٹی ہے، سماج کے قائد ہو آپ کی بھی ڈیوٹی ہے۔ آپ کو اللہ نے عقل سلیم دیا ہے تو چکنا جانتے ہو، اٹھنے کے مکلف ہو، پورے طور پر سلیقت کے راہ پر قائم رہو، انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہے اور کل وہاں بھی بیڑا انشاءاللہ۔ اب حیات النبی کو ایک دلیل دیکھوں کی نہ دے دوں، کہاں جا رہے ہو بھیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ۔ جب تو کہیں حضور مرتے مٹی میں مل گئے تو کیا جواب دو گے؟ اتنے لوگ الحمدللہ بیٹھے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔
آمین ارے آمین بہت دعا کر رہا ہوں اللہ سب کو سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے آمین ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے ایمان پر مرو گے تب بھی بخشے جاؤ گے یہ ایمان ہی پر خاتمہ ہوا ہے سالانہ فاتحہ جلسہ بے شک بے شک اور جس کے لیے کیا گیا نعت پڑھے ریاض الحق کیا بات ہے ذکر کرے مولانا معین بیان کرے مولانا نظام الدین اہتمام کرے مولانا نصیر تقریر کرے مسیح الدین اور ثواب ملے اس کو جو ذکر کیا اللہ نے اسے ثواب دیا اور وہ اپنی طرف سے اللہ سے عرض کرے مولا جو تو نے ذکر خیر پر ثواب عطا فرمایا تو مرحوم کے روح کو عطا فرما دے۔ ایک بات بتاؤ دنیا میں ہمیشہ کے لیے کوئی آیا ہے؟ بولو بھائی بولو ذرا جلدی بولو ہمیشہ کے لیے کوئی آیا ہے؟ بالکل آسان کر کے تقریر کر رہا ہوں ہمیشہ کے لیے کوئی آیا ہے؟ یہ دنیا ہی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو دنیا کے لوگ کیسے ہمیشہ کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے نہیں اس امت کی عمر معلوم ہے کتنی عمر ہے بھائی ترمذی شریف کی حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں اعمار امتی بین 60 و 70 میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کی عمر طبعی 60 اور 70 کے درمیان بے شک سبحان اللہ اس امت کی عمر طبعی 60 اور 70 کے درمیان ہے توجہ کرنا 60 اور 70 کے درمیان اس امت کی عمر طبعی ہے اب اللہ کا کرم کوئی 80 سال جیتا ہے کوئی 90 سال جیتا ہے کوئی 92 سال کی گنتی پوری کرتا ہے کوئی 100 کو کراس کر جاتا ہے لیکن عام طور سے عمر طبعی 60 اور 70 کے درمیان ہر آدمی سینے پہ تسلی کا ہاتھ رکھے اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے کہ 60-70 سال کے درمیان میں عمر طبعی اس امت کی ہے ایک نہ ایک دن مرنا اور مرنا ہے کہ نہیں مرنا اللہ تعالیٰ سینکڑوں سال کی عمر عطا فرمائے مرنا تو ہے ہی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی زندہ رہتی ہے اللہ شوہر بیوی سب کو عمر طویل عطا فرمائے مثال دے رہا ہوں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیوی زندہ شوہر کا جب انتقال ہو جائے اور بیوی زندہ ہو تو کچھ اسلام کا ضابطہ وہ بیوی تھی اپنے شوہر کی اور شوہر جب انتقال کر گیا تو اب 4 مہینہ 10 دن عام کے عام مسلموں کے نام مسئلہ سے تو سنا ہے 4 مہینہ 10 دن یہ عدت وفات ہے یہ عدت موت ہے موت کی عدت کتنا ہے بھیا یاد کر لو ایک مسئلہ جلسہ کی برکت حاصل کر لو عدت کتنی ہے وفات کی 4 مہینہ 10 دن اب 4 مہینہ 10 دن عورت زینت نہیں کرے گی زیب و زینت سے دور رہے گی گھر سے نکلے گی نہیں گھر کے اندر رہے گی ہاں مجبوری الگ ہے معذوری الگ ہے لیکن اگر کوئی معذوری اور مجبوری نہ ہو تو گھر کے اندر رہے عدت میں بیٹھے عدت گزارے 4 مہینہ 10 دن جب 4 مہینہ 10 دن پورے ہو گئے توجہ سے میری بات کو سننا تو عورت کو اسلام میں اجازت ہے وہ اگر چاہے زبردستی نہیں اگر چاہے تو جس سے نکاح جائز ہے وہ شادی کر سکتی ہے پوچھئے عدت وفات گزارنے کے بعد عورت اگر چاہے زبردستی نہیں ہے اگر چاہے تو جس سے نکاح جائز ہے وہ نکاح اپنا کر سکتی ہے کیوں اس لیے کہ شوہر مر گیا شوہر یہ ٹکڑے کو سمجھو شوہر مر گیا لیکن اگر شوہر زندہ ہوتا تو کیا بیوی نکاح کر سکتی تھی زور سے بولو بیوی نکاح کر سکتی تھی نہیں اور مرنے کے بعد عدت گزارنے کے بعد بیوی اگر چاہے تو کسی سے نکاح کر لے کیوں شوہر مر گیا گویا جب شوہر مر جائے تو مرنے کے بعد عدت گزر جانے کے بعد عورتوں کو کسی سے نکاح کرنا جائز ہے یہ تو عام بشر کے لیے یہ ضابطہ ہے یہ قاعدہ ہے لیکن نبی کیا بات ہے
ادھر دیکھو ادھر نبی، تو یاد رکھنا نبی کے انتقال کے بعد نبی کی بیوی سے نکاح پوری دنیا میں کسی کا جائز نہیں ہے۔ ہمارے تمہارے انتقال کے بعد ہماری آپ کی بیویاں عدت گزارنے کے بعد کسی سے نکاح کر سکتی ہیں، اس لیے کہ ہم مر چکے ہیں، لیکن نبی کے وصال کے بعد، نبی کے انتقال کے بعد نبی کی بیویاں ان کو اجازت نہیں ہے کہ دنیا میں کسی سے نکاح کریں۔ تو شوہر مر جائے تو عورت کو اجازت سے نکاح کرے۔ توجہ سے سن لینا، یہ نبی کی بیوی کے لیے نکاح کی اجازت نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اب بھی زندہ ہے، نبی اب بھی زندہ ہے۔ ان کی بیوی سے نکاح پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمارا آپ کا یہی عقیدہ ہے، ہم سب کے نبی زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو بتایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ۔ وہ جو سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اچھا جب بات آئی ہے اشارے ثواب کی محفل ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ٹکڑا اور بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ زور سے بولو۔ تو ایک بات بتائیے، آپ کو ہم کو سب کو مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ ارے زور سے بولو۔ کچھ لوگ تو اتنا آہستہ بول رہے ہیں کہ کہیں بول دوں گا تو کہیں ابھی نہ حساب کتاب ہو جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ موت کا جو وقت متعین ہے، نہ ایک لمحہ پہلے موت آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں موت آئے گی۔ جتنا رزق آپ کی قسمت میں ہے، اگر ایک دانہ باقی ہے تو موت نہیں آئے گی، اور جتنا پانی آپ کے مقدر میں ہے، ایک قطرہ باقی ہے چاہے چمچ سے نیچے اترے اس وقت تک کی موت نہیں آئے گی۔ وقت اس کا متعین ہے، لا يتقدم ولا يتأخر، نہ ایک لمحہ پہلے اور نہ ایک لمحہ بعد۔ تو بتاؤ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ کتنے لوگوں کو مرنا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے بھیا۔ اللہ اکبر، سب کو مرنا، ہاتھ نیچے کی۔ اس مرنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ ہر آدمی یہ کہتا مرنا ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں دفن کیے جائیں گے۔ بولو دفن کیے جائیں گے، قبر میں دفن ہوں گے اسلامی قاعدہ قانون کے مطابق دفن ہوئے۔ اب اللہ جب تک چاہے گا قبر میں رکھے گا۔ تو مرنے کے بعد سے لے کر اور حشر میں اٹھنے تک یہ بیچ کا جو پیریڈ ہے، یہ جو زمانہ ہے، یہ برزخ ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ برزخ۔ دیکھیے پرانے عالم مست ہو رہے ہیں، مست ہو رہے ہیں۔ جو باتیں عام طور سے جلسوں میں بتائی نہیں جاتی ہیں ان باتوں کو بتایا جا رہا ہے۔ برزخ ہے، لیکن جب تک اللہ کی مرضی ہوگی قبر میں رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے، یہ اڑا دو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بہا دو اٹھنا کچھ نہیں۔ لیکن جو خدا بغیر مادہ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، کچھ نہیں تھے بہت کچھ بنا دیا، وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اسی لیے خصوصیت کے ساتھ ایمانیات میں والبعث بعد الموت، بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب یہی میرا سوال ہے، اٹھائے جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، حشر و نشر ہوگا، توجہ حساب و کتاب ہوگا۔ ہمارا آپ کا حشر ہوگا کس کے ساتھ؟ کیا بات رہی؟ آج غور سے اس کو سن کر کے جاؤ۔ ہمارا آپ کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ کس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے؟ آپ کہو گے حضور کل کیا ہوگا ہم کو معلوم نہیں ہے، اور ہم کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا ہم کو کیا پتا، ہمیں کیا معلوم کل قیامت میں کیا ہوگا، ہم کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ یہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو ہم کو معلوم ہو نہ معلوم ہو، آپ کو معلوم ہو نہ معلوم ہو، مگر میرے حضور کو معلوم ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے حضور کو معلوم ہے۔